घणे साईं मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त उन्हनि ते तव्हां अमल न कयो ऐं कुझु शयूं पॉज़िटिव मां तव्हांखे ॿुधायां उन्हनि ते अमल कयो सुठे तरीक़े सां, नियत सां, ख़ुलूस सां, ईमानदारी सां। पोइ इहा 7-8 महीननि जी जेका जर्नी आहे उहा बाक़ाइदे फ्रूटफुल मज़ेदार लज़ीज़ रहंदी इंशाअल्लाह। हकार वञण बेली दर बंद कयूं वञाए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हवाल प्रोग्राम से। तो पहले तो आपकी जो टेस्ट होगी 2024 के लिए, जब आपकी डॉक्टरी की सिलेक्शन होगी, जब आप टेस्ट देने जाएंगे उसमें तकरीबन 8 मंथ हैं। 8 मंथ बढ़ भी सकते हैं, अगर अगस्त में टेस्ट हो रही है तो 8 मंथ। सिंध है, अगस्त से पीछे 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 दिसंबर तक जा सकती है टेस्ट। हमने जो स्केड्यूल बनाया है, ये जो सिलेबस कवर करेंगे 7 मंथ में कवर करेंगे। 1 मंथ आपका बचेगा रिवीजन के लिए। तो अभी रिवीजन की बारी तो नहीं, अभी तो कोर्स कवर करना है। तो उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, 7-8 पॉइंट्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहली पॉइंट, अपनी टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल बना लें, अपने हिसाब से बना लें। 24 घंटे हैं दिन में, इस पर मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा। इन 24 घंटों में से नींद की, खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने, गप्पे शप्पे का टाइम निकाल के, एकेडमी का टाइम निकाल के तकरीबन 10 घंटे के अराउंड टाइम बना लें स्टडी का। ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो बच्चे 18 घंटे पढ़ते हैं वही डॉक्टर हो जाते हैं। स्मार्ट वर्क करना है, अगर कोई कर रहा है 18 घंटे तो मुझे एतराज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मगर रोज़ रोज़ इतना टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो 10 के अराउंड 12, 13, 8 चलेगा, दौड़ेगा ये टाइम टेबल बना लें। कंसिस्टेंसी से काम करना है। मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं। अच्छा, पहले हम इंटर पढ़ेंगे, फिर हम फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे। पहले इंटर इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपने अभी अभी इंटर कोचिंग पढ़ी हुई है, तो इंटर आपके दिमाग में है। और छुट्टियों में आई होप, उम्मीद है आपने फर्स्ट ईयर को भी रिवाइज़ कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो पहले इंटर पढ़ेंगे। और मैंने कुछ चीज़ें इन रिपीटर्स और फ्रेशर्स के लिए मैंने कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं, इनको मद्देनज़र रखना है। कॉलेज जाने का प्रॉब्लम है फ्रेशर के साथ। कॉलेज जाना अच्छी बात है, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में। हमारे सिंध में कॉलेज जाना नुकसान है मेडिकल के बच्चे के लिए, क्योंकि 8 घंटे वहाँ पे ज़ाया होते हैं और वहाँ पे PS सिंधी ये वो आप पढ़ते हैं, टीचर सही नहीं पढ़ाते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी सिंध के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो जो कॉलेज जाते हैं ना जाएं तो अच्छा है, ठीक है। वैसे मैं गलत बात कर रहा हूँ सिस्टम के हवाले से, मगर अगर आप 8 घंटे इस कॉलेज को दे रहे हैं, 6-7-8 घंटे उसकी असाइनमेंट, उसकी टेस्ट, ये वो उनके ऊट पटांग काम, तो आप एंट्री को सही से टाइम नहीं दे पाएंगे। और एग्ज़ाम्स आपके होंगे 10 दिन यहाँ पे आपके कंज्यूम हो जाएंगे। आपका सारा जो माइंड है वो उधर चला जाएगा। एनुअल एग्ज़ाम जो होंगे आपको, रिपीटर्स को ये टेंशन नहीं है, वो रिलैक्स हैं। उनके साथ भी हैं प्रॉब्लम। फॉर्म्स भरेंगे, उनके लिए डॉक्यूमेंट, बाप का ये डॉक्यूमेंट, अपना ये बनाना, वो बनाना। तो जब भी डेट आए ना फॉर्म्स की, इनिशियल डेज में ही ये जो मसला है ये उड़ा देना, ख़त्म कर देना। ऐसा ना हो लास्ट दिन बचें, अभी कह रहे हैं हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टेंशन फ्री होना है। प्रैक्टिकल के कुछ दिन आपके कंज्यूम होंगे, तो ये तो आपके हाथ में है, ये आप टाइम बचा सकते हैं। बाकी ये टाइम ड्यू है, आपका टाइम जाएगा। तो ऐसा स्केड्यूल बनाएं कि इन दिनों में जो काम हो वो बहुत स्मार्ट हो आपका। अच्छा, रिपीटर्स के लिए मसले तो बहुत कम हैं। उनको मैं ये कहूँगा, अगर उनका स्कोर 150 है, 140 है, 160, 170 है, तो इनको तो कुछ करना ही नहीं है। ये तो डॉक्टर बन गए हैं, मगर किस्मत ने इनको पीछे कर दिया है। तो जो रिपीटर्स हैं इनको ये करना है, अपने वीक एरियाज ढूंढ लें और उन पर काम करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिज़िक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, कहाँ पे वो उनके लैब्स हैं। और रिपीटर्स में ये बड़ा डोमिनेंट फैक्टर है। तो क्योंकि मुझे पता है कि रिपीटर के साथ क्या, प्रेशर के साथ आके बैठना अना का मसला हो जाता है। कैसे बैठूं, कैसे जाऊं,
کیسے ان کو کہوں میں ڈاکٹر نہیں بنا؟ حقیقت کو ضروری نہیں. اب دیکھیں آپ تو خوش ہوں کہ آپ جو ابھی ڈاکٹر ہوئے ہیں، جو کی لیک ہوئی تھی یہ وہ، پھر بھی جج صاحب نے وہ بڑا پیارا کمنٹ دیا کہ یہ کیا تھا، گیس پیپر تھا. سیدھا سوال لکھا پڑا ہے، اس کا جواب لکھا ہوا ہے یہ گیس پیپر تھا. تو آپ کو گرو ہونا چاہیے کہ اس گندے سسٹم کی وجہ سے آپ فیل ہوئے ہیں، آپ کی کوئی اپنی غلطی نہیں. تو یار یہ انا کا مسئلہ چھوڑ دیں، آپ کم نہیں ہیں، جتنا بھی اسکور ہوا ہے اپنے ویک ایریاز ڈھونڈیں، ان پر اچھا کام کریں، اور آپ کو کانسیپٹ جو ہیں ان پر کام کریں. نیو بک جو ہے یہ ریپیٹرز کے لیے مسئلہ ہے. پرانا بک پڑھا ہوا ہے، اتنا ٹینشن ہے، 100 میں سے 90% ریپیٹرز کو یہ ٹینشن ہے نیو بک پتہ نہیں کیا ہے. یہ وہی سیم ہے، اونلی 5% چینج ہے اس میں، باقی سیم پرانا والا ہے. 5%، 50 نہیں ہے 5، ٹھیک ہے، 5 سے 10% چینج ہے. وہ بھی جب کوئی پوائنٹ آئے گی نا، اتنا زور دیں گے اس پر، اتنا زور دیں گے تو وہ پوائنٹ آپ سے کبھی نہیں بھولے گی. یا جو ڈیٹیل میں ٹاپکس ہیں نیو بک میں ان پر اچھے سے کام کریں گے. تو یہ تو تھے ٹائم ٹیبل آپ کو خود بنانی ہے، ٹھیک ہے. ہر کوئی اپنے حساب سے، کوئی رات کو زیادہ پڑھتا ہے، کوئی صبح کو زیادہ پڑھتا ہے، کوئی سویرے سو جاتا ہے، صبح کو اٹھ کے طاقت والی اسٹڈی کرتا ہے جو آپ کو پسند آئے ٹائم. مگر جو صبح والا ٹائم ہوتا ہے نا پڑھنے کے لیے، بڑا معتبر ٹائم ہوتا ہے، سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سنسان ہوتا ہے، کوئی آواز نہیں ہوتی. یہ وہ سلیبس جو ہے 2020 سے لے کر سیم PMDC ہے. مگر ہمارے سندھ کے جو ایگزامینر ہیں جاہل ترین لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ٹیسٹ کہاں سے لینی ہے، کون سے ٹاپک انکلوڈیڈ اور ایکسکلوڈیڈ ہیں. تو وہ جو ایگزامینر ہیں وہ کچھ چیپٹرز ہیں جن پر آؤٹ آف سلیبس جاتے ہیں. تو میں کیا کروں گا، جو میرا ٹارگٹ ہے وہ آلموسٹ سارے چیپٹر میں پڑھاؤں گا، مگر ہر ایک چیپٹر کو اپنی حیثیت کے مطابق پڑھیں گے. سپوز کریں ایکالوجی ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، اور ایجنگ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پلانٹی ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، بائیو ٹیکنالوجی ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. تو بائیو ٹیکنالوجی کو 1 سے 2 دن میں کور کروں گا. سلیبس میں نہیں ہے، اس سے سوال آنے کے چانسز بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے سوال بھی نہیں آئیں گے. پتہ ہے آؤٹ آف سلیبس سوال کہاں سے آئیں گے؟ آؤٹ آف سلیبس پلانٹی سے آ سکتے ہیں، ایجنگ سے آ سکتے ہیں، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ایجنگ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے آ سکتے ہیں پروٹسٹا سے. پروٹسٹا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ بڑے بیسک سے کانسیپٹس ہیں، ان کو پڑھنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اینیمل اور پلانٹ کا ڈفرنس بڑے اچھے سے کلیئر ہو جائے گا. ایسا سمجھیں یہ بنیاد ہے آپ کی ڈائیورسٹی کا. تو یہ سلیبس میں نہیں ہے مگر میں پڑھاؤں گا. ہاں ایسا نہیں کہ اس پر میں ویک لگاؤں گا، 1-2 دن میں اڑا لوں گا اس کو. پلانٹ کو بھی ہم 3 دن دیں گے، ٹھیک ہے، پلانٹ کنگڈم کو. ایجنگ کو بھی ایسے تھوڑا ٹائم دیں گے. ان کی جسٹ میں تھیوری پڑھاؤں گا، MCQs نہیں کرواؤں گا. باقی جو سلیبس میں ہیں ان کو میں پڑھانے کے لیے آگے بتاؤں گا کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو تقریباً آلموسٹ سارا سلیبس پڑھیں گے. 1-2 چیپٹر نہیں پڑھے تو ٹھیک ہے. بائیو ٹیکنالوجی میں بھی نہ پڑھیں کیونکہ اس کے چانسز ہی نہیں ہیں MCQs کے آنے کے. وہ بالکل ایک الگ فیلڈ ہے، الگ ڈائریکشن ہے. یوٹیوب پر میرے لیکچر پڑے ہوئے ہیں، اگر ایسا ہوا تو بھائی بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو پڑھنے میں کہ MCQs سالو کرتے ہیں ہزاروں. ایک بچہ بائیو انرجیٹکس میں نے چیپٹر سٹارٹ کیا اور میں نے اس میں دن لگائے کتنے، 6 دن. سپوز کریں وہ 6 ہی دن واٹس ایپ پہ MCQ سالو کرتا ہے، تو تقریباً یہ 100 MCQs بچہ سالو کر لیتا ہے موبائل پر ادھر ادھر سے. 1-2 ٹیسٹ دیتا ہے وہ 100 ہو گئے. ایک ہم ٹیسٹ لیتے ہیں وہ 100 ہو گئے. 100 اور پرووائڈ کریں گے وہ ہو گئے. اور کچھ بک کے جو ٹیکسٹ ہیں، سنٹیکس نیا پرانا فیڈرل پنجاب، اس کی پریکٹس 100 وہ کر دیں. تو اتنے سارے آپ کے پاس MCQs آ جاتے ہیں، اور سال میں کنٹینیو آتے رہتے ہیں MCQs رینڈملی. کتنے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں آپ نے، یہ والا وہ والا فیس بک کے پہ سارے واٹس ایپ پر MCQs آتے ہیں. تقریباً 200 سے 300 400 500 وہ بھی آ جاتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہوتا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا، آپ ہزاروں MCQs کر چکے ہوتے ہیں. وقار بھائی موسٹ ویلکم. مگر مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ جب کوئی ٹیچر آپ کو تھیوری پڑھاتا ہے اور تھیوری آپ کی کور ہوتی ہے 100%،
اگر میں اتنا سوچتا ہوں اس بچے کے بارے میں جس بچے نے ٹاپک پڑھنے کے بعد ہارڈی وینبرگ تھیورم میں نے پڑھایا ٹاپک، وہ 50% بچوں کو تو پلے ہی نہیں پڑے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گا، اگر آ گیا تو بڑی بات ہے۔ بھائی جن کو سمجھ نہیں آیا تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ 50% سمجھ نہیں آیا اسی ٹائم اس ٹیچر سے نکلنے ہی نہ دیں روم سے، سر ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی ہیں، یہ ہمارے سوال ہیں۔ کوئی ہیزیٹیٹ ہو کے بچوں کے سامنے نہیں پوچھتا کیا کہیں گے، وہ شاعر بیٹھا ہے وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا۔ بھائی کوئی بھی ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آیا، کوئی بھی سوال ہو، کتنا گھٹیا سے گھٹیا سوال ہو پوچھ لے، سمپل سوال ہو، اچھا ہو، طاقت والا ہو، انرجیٹک ہو، کیسا بھی آپ کو لگے پوچھ لیں۔ آپ ایسے سوال پوچھیں گے تو کچھ لیول آپ کی بڑھے گی۔ میں کہتا ہوں جب میں ٹاپک پڑھاؤں یا کوئی بھی ٹیچر ٹاپک پڑھانے کے بعد آپ اس ٹاپک کے ساری ریڈنگ کر کے، تھیوری کی ساری ریڈنگ کر کے، ریڈنگ کرنے کے بعد کنکلوژن نکال لیں کہ ہاں بھائی یہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے، بالکل اوکے، لیول بن گئی۔ جب ایسا آپ سوچتے ہیں نا تو یہ ٹاپک 100% کور ہوتا ہے، مگر پھر بھی اس میں لیپس ہوتے ہیں۔ وہ لیپس کہاں پر؟ اب آپ کو تھیوری ٹیچر نے پڑھائی، وہیں پر ڈاؤٹ ہیں، پھر بھی نہیں پوچھتے، چلو ہو گیا ٹھیک ہے 90% ہو گیا، 80 ایسا نہیں، اس کو 100% کور کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے 100% کور کر کے آگے چلیں گے، پھر بھی وہ 100 نہیں ہوگا، آپ 80 پر چھوڑ دیتے ہیں، 20% سے کمپرومائز کرتے ہیں۔ کمپرومائز نہیں کرنا ٹاپک کے ساتھ۔ 7 منتھ جیسے پورے ہوں گے کورس ہمارا پورا، تو ڈاؤٹ بھی آپ کے ایک بھی نہیں رہنے چاہیے کسی بھی چیپٹر سے۔ 7 منتھ پورے، آپ کے ڈاؤٹ 100%۔ تو یہ کیا آپ نے؟ اگر آپ سلو لرنر ہیں، ایوریج مائنڈیڈ ہیں، تو بھائی 13 چیپٹر آپ کے بایو کے ہیں، 15 کر لیں ٹوٹل سلیبس میں، 15 کیمسٹری کے، 15 فزکس کے اور انگلش ہے، تو ان 15 میں سے یار 10 کو تو 100% کر لیں۔ اگر آپ سلو لرنر ہیں 10 کو تو اچھی عزت دیں، آپ سب کو آدھے راستے میں 20% چھوڑتے آتے ہیں اور اس کے بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں۔ تو بھائی تھیوری میں چھوڑنا نہیں، آگے میں پڑھاؤں گا تھیوری آپ گھر سے پڑھ کے آئیں گے، بہت سارے ایسے چیپٹرز ہوں گے جہاں پہ صرف میں MCQs کراؤں گا، ایک چیپٹر کو ایک ویک پورا MCQs کریں گے، تقریباً 50 سے 60 MCQs ہر روز کریں گے، ٹیکنیکل MCQs کریں گے، جتنے بھی مارکیٹ میں بک ہیں ان ساروں بک کے MCQs میں کرواؤں گا، یہاں پہ آپ سے پریکٹس بھی کرواؤں گا، تھیوری آپ پڑھ کے آئیں گے، میرا یہ پڑھانے کا طریقہ رہے گا۔ سب نے کوچنگ پڑھی ہوئی نا؟ پڑھی ہوئی ہے سب نے، جس نے نہیں پڑھی ہوئی YouTube زندہ باد، سنا ہے نا؟ YouTube سے ایک لیکچر سن کے آنا ہے، یہ میرے لیے شارٹ کٹ ہے، انٹری میں، مگر آپ کے لیے ڈبل نہیں، 100%، 100 گنا زیادہ آپ کے لیے مفید رہے گا۔ جب آپ تھیوری گھر سے پڑھ کے آئیں گے تو آپ کی جو کانفیڈنس کی لیول ہوگی نا وہ پیک پر ہوگی۔ آپ اگر میں تھیوری پڑھاؤں کوچنگ کی طرح، آپ گھر جا کے پریکٹس کریں، جتنے میں ٹیکنیکل MCQs کرواؤں گا آپ کو یہاں پہ، اتنے آپ MCQs نہیں کر پائیں گے۔ کچھ MCQs کی میں ہنٹ دوں گا، کچھ کی ٹیکنکس دوں گا، ٹپس دوں گا، ٹرکس دوں گا، 100 باتیں کو نچوڑ کر کے ایک بات بتاؤں گا کہ ایسے ہو تو بس آنسر ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس میں ہم پاس پیپر یہ وہ سارے ٹاپک وائز کرتے جائیں گے، تو آپ کی جو لیول ہے نا وہ پریپیئرڈ رہے گی۔ باقی کوچنگ کی طرح میں تھیوری پڑھاتا رہا ہوں، ہاں اگر ایسا ٹاپک آئے گا ہارڈی وینبرگ تھیورم کی طرح جس میں مجھے لگے گا نہیں ڈائریکٹ MCQs نہیں کروا سکتا میں پھر اس کو آدھے گھنٹے میں، 10 منٹ میں، 20 منٹ میں کنسائز کر کے، بیان کر کے، گپے شپے مار کے، پڑھا کے پھر اس کے MCQs کریں گے۔ جو ٹاپک کہے گا مجھے عزت دو، میں ایسے سمجھ آنے والا نہیں، میں اس کو عزت دوں گا، ہم سب مل کے دیں گے، اس کو تھیوری بھی پڑھیں گے، MCQs بھی کریں گے۔ باقی اگر کوئی ٹاپک ایزی ہے یار بالکل نارمل لیول کا، اس کی میں تھیوری بھی پڑھاؤں MCQs بھی کراؤں تو 7 منتھ میں ہوگا نہیں۔ تو تھیوری آپ نے پڑھی ہوئی ہے یا آپ پڑھ کے آئیں گے، کیونکہ انٹری پڑھنے آئے ہیں آپ انٹری پڑھنے آئے ہیں، اٹ مینس آپ فرسٹ ایئر انٹر پڑھ کے آئے ہیں،
ابھی آپ کو بچوں دیکھیں کتنا پرابلم ہے کہ ایم سی کیوز ہیں ہی نہیں نئے بک کے اکارڈنگ، ہیں کوئی بک ہے ہی نہیں، تو ہمیں ایم سی کیوز کی ایک بینک بنانی ہے جو ہمارے نئے ٹیکسٹ کے اکارڈنگ ایم سی کیوز ہوں۔ پریکٹس کہاں سے کریں گے؟ اگر آپ خود پریکٹس کریں گے تو کھوپڑی گھوم جائے گی، کپس کریں گے فیڈرل کو مانتا ہے، اور اسکالر کریں گے پنجاب کو مانتا ہے، اے لیول او لیول کریں گے کوئی سندھ پرانے کو مانتا ہے، کوئی کسی کو۔ ہمیں یہی بک میں یوز کروں گا جو میں بول رہا ہوں، ایم کپس کے پلان یہ وہ سارے، مگر میں وہ ایم سی کیوز نکال کے آؤں گا جو اکارڈنگ ٹو دا ہمارے نیو بک کے ہوں، جو اگینسٹ ہوں گے ان کو ہم کریکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں میں آپ کے لیے کروں گا، مجھے 2 3 4 5 6 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، گھر میں سارا سسٹم بنانا پڑے گا، ایم سی کیوز ٹاپک وائز ارینج کرنے پڑیں گے۔ یہ میں آپ کے لیے جو آپ 10 گھنٹے جا کے کام کریں گے، میں آپ کو 1 گھنٹے کے اندر کام کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور ڈائجسٹ کر کے آپ کو کھلاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ ڈائجیشن نہیں کرنی پڑے گی آپ کو انشاءاللہ۔ ساتھ چاہیے آپ کا، میرے ساتھ چلنا ہوگا، تھوڑا ڈفرنس آ جائے گا تو میں اپنے آپ کو سلو کر لوں گا، اتنا بھی سلو نہیں کہ آپ 2 دن ریسٹ کریں، موڈ نہیں تھا سر سلو چلے، تو ایسا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ بڑی اسٹرکٹ ٹائم ٹیبل بنانی ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اچھا تو بھائی ایم سی کیوز بک سے سالو کرنے ہیں، ایم سی کیوز اسٹور کرنے ہیں، کلیکٹ کرنے ہیں ایم سی کیوز، اور وہ ایک جگہ جمع کرنے ہیں چیپٹر وائز، آپ نے میں کرواؤں یا کسی بھی واٹس ایپ سے پڑھیں، کسی بھی، وہ آپ کے کلیکٹ ہونے چاہیے، اکیڈمی پر ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ایسے سالو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی، ٹھیک ہے؟ تو ایم سی کیوز کے حوالے سے موسٹ امپارٹنٹ بات ہے ایم سی کیوز سیو کرنے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ جب آپ 7 منتھ کورس پورا کریں گے نا تو لاسٹ منتھ آتا ہے کس کا؟ ریویژن کا، تو ریویژن کرنی ہے، تو بچے پتہ ہے ریویژن میں کیا کرتے ہیں؟ نیا ایم سی کیوز بک اٹھاتے ہیں، نیا بک وہ پڑھتے ہیں، 10 ایم سی کیوز نہیں ہوئے، ٹینشن نہیں، ہائپر ٹینشن، ہمیں تو کچھ آ ہی نہیں رہا۔ ریویژن میں نیا بک نہیں اٹھانا ہوتا، ریویژن میں جو چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ دیکھنا ہوتا ہے۔ 1 ماہ کی ریویژن ہے نا، اس کو 3 طریقے سے ریویژن کرنی ہوتی ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں۔ 25 دن دینے ہوتے ہیں اوور آل ریویژن کو، 25 اگر 1 منتھ بچا ہے، 5 دن بچے، 5 دن میں 1 دن میں بایو، 1 دن میں سارے بک کو کمپلیٹ کرنا ہے، دوسری ریویژن۔ کوئی اگر دوسری کمپلیٹ نہیں کرنا چاہتا جلدی میں تو پہلی کو 20 دن دے گا۔ تو ریویژن کرنے کا مطلب ہوتا ہے سیم چیزیں پڑھنی، اور آپ کے پاس سیم چیزیں، سیم ایم سی کیوز ہوتا ہی نہیں، ادھر سے آئے دیکھے سالو کیے سمجھ گئے چلا گیا، واٹس ایپ پر تھا ڈیلیٹ ہو گیا، ادھر گیا ادھر گیا۔ وہی جو آپ نے پڑھے ہوتے ہیں وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ کنسرن ہوتے ہیں آپ کے ٹاپک کے، آپ اسٹور نہیں کرتے، آپ نے ٹاپک کو اتنا پڑھا ہوتا ہے، پڑھا نہیں، پالش کیا ہوتا ہے، بڑی پریکٹس کی ہوتی ہے، بڑی گرپ حاصل کی ہوتی ہے، مگر ایٹ دا اینڈ اس کو چھوڑ کے آپ کوئی نیا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ایم سی کیوز کلیکشن آپ کے پاس پڑی رہے گی تو ریویژن آپ کی، یہ یار ہم ٹیچر ہیں نا، ادھر سے چیزیں آتی ہیں ادھر سے نکل جاتی ہیں، رٹا مارنا پڑتا ہے ان چیزوں کو، فیکٹ فگر کو کیا کریں گے؟ ویبسن کی پی ایچ اتنی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنی ہے، ہمارا نیا بک سنٹیکس بک بورڈ جام شورو والا جو کہہ رہا ہے اس کو ماننا ہے نا، تو ایسے رٹے مارنے، فلاں سائنٹسٹ آیا بیہیویئر میں، اسکنر آیا، پاولو آیا، جو سنا ہی نہیں ہم نے، ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری اس نے دی، یہ رٹے مارنے ہیں، تو رٹے ماریں گے، ان کو ہائی لائٹ کریں گے، اس پر میں آتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے۔ میری سجیشن رہے گی آپ سے کہ ایم سی کیوز کو کلیکٹ کرنا ہے، ایک بھی ایم سی کیوز نہیں گنوانا، اسپیشلی جو ٹیکنیکل ایم سی کیوز آ جائے نا، آپ بسم اللہ کر کے بڑے احترام سے اس کو ایک جگہ سائڈ کرنا ہے، لو بھائی یہ آپ کی جگہ ملیں گے 7 منتھ بعد، دیکھوں گا میں آپ کو، یا جب ٹیسٹ دینی ہو، موک ٹیسٹ دینی ہو، جب بھی موک ٹیسٹ دینی ہو، کوئی چیز سیم چیزیں دیکھ لیں ایک بار، ٹھیک ہے؟ تو پھر دیکھنا رزلٹ کیسے آتا ہے۔ امپارٹنٹ چیپٹر کون سے ہیں مجھے بتائیں، جن کو زیادہ عزت دینی چاہیے، بایو میں بتائیں آپ، بایو انرجیٹکس کا آپ نے، چلو کوئی اور؟ جینیٹکس ٹھیک ہے، کوئی اور؟ وائرس ٹھیک ہے، اور کوآرڈینیشن چلو ٹھیک ہے، سر کسی کی اپنی چوائس ہے، یار اینیمل تو کہو، اتنا رٹا ہے وہ آپ نام ہی نہیں لے رہے،
سیل کو چھوڑ دیں. ہاں جب آپ ساری بایو پڑھ لیں گے نا تو سیل آپ کو ہلوا لگے گا. سرکولیشن بھی سمہاؤ چلے گا, دوڑے گا, اتنا ڈیفیکلٹ نہیں رہے گا مگر کسی کے لیے. تو بھائی آپ نے یہ چن لیے. ایک میں بھی ایڈ کر رہا ہوں ایک اور ایولیوشن. پتہ ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے کون سے چیپٹر ڈیفیکلٹ ہیں؟ ایم سی کیوز کے حوالے سے پڑھنے سے تو یہ آپ کو ڈیفیکلٹ آ رہے ہیں. ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ ایزی, ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ ایزی سمہاؤ ریسیپٹر میں ہارمون میں تھوڑا بہت مسئلہ کرتا ہے, اس کے رٹے لگانے پڑتے ہیں. یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ چیپٹر جو ہے نا 4 اور یہ چیپٹر 5واں یہ بڑے خطرناک ہیں ریگارڈنگ ایم سی کیوز. ایولیوشن, لامارک اور ڈارون کا ڈفرنس, ایویڈنس, اس کے رٹے, اس کے ایگزامپل, یہ ایویڈنس کس کا ہے, یہ آپ کو رٹے, ان کو زیادہ عزت دینی پڑے گی, ان پر زیادہ کام کرنا پڑے گا, ان کے زیادہ ایم سی کیوز کرنے پڑیں گے ایز کمپیئر ٹو دا بیکٹیریا, ایز کمپیئر ٹو دا سیل, ایز کمپیئر ٹو دا باقی چیپٹرس. سپورٹ اینڈ موومنٹ, مسل کے نام, بون کے نام رٹ لیے, جان چھوٹی. ٹھیک ہے. اور وائرس کی کلاسیفیکیشن جو ہے, ہاں ڈبل اسٹینڈرڈ ڈی این اے, سنگل اسٹینڈرڈ ڈی این اے, ڈبل اسٹینڈرڈ آر این اے, وہ بیماری کون سی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ریٹرو وائرس, ریو وائرس, یہ وائرس, وہ وائرس, پارو وائرس, تو اس کے اندر ڈی این اے کون سا ہے, بیماری کون سی, سمٹم کون سے ہیں. اچھا خاصا رٹا ہے تو اس کو رٹا ہی لگانا ہے, تو رٹے لگانے کے لیے کیا کریں گے. ٹھیک بھائی, کچھ ہم ان چیپٹرز پر ٹرک دیکھیں گے, کچھ مور ایم سی کیوز کریں گے, بڑی سے بڑی ان کے ہزاروں ایم سی کیوز دیکھیں گے ہم, ہزاروں ایم سی کیوز. اس پر رٹا زیادہ ہے, پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے. اس پر بڑا رٹا ماریں گے. جب بھی صبح جیسے ناشتہ کرتے ہیں نا, اینیمل کنگڈم پڑھنے کے بعد ہر صبح اس کو دیکھنا ہے ایک فائلم کو. ایسے ہی پہلے سمجھنا چاہیے, سمجھنے کے بعد ہی بھول جاتا ہے. وائرس پہلے سمجھنا چاہیے, سمجھنے کے بعد ہی بھول جاتا ہے. یہ سمجھنا چاہیے, سمجھنے کے بعد یاد کرنے کی کچھ بھی چیز نہیں ہے. پریکٹس, جینیٹکس ڈیمانڈ کرتی ہے دیکھنا نہیں, سمجھنے کے بعد پریکٹس. تو اس پر روز پریکٹس کرنی چاہیے, اور اس پر بھی. ٹھیک ہے. باقی یہ جو ہے ایک بار کانسیپٹ آ گیا تو کبھی نہیں بھولیں گے آپ, بایو انرجیٹکس. تو یہ چیزیں ہیں, ان پر زیادہ فوکس کرنا ہے. ایسے کیمسٹری میں بھی بنا لیں, فلاں چیپٹر ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. چیپٹر میں کوئی ٹاپک ایک ہے وہ بھی ڈھونڈ کے نکالیں. اپنا تو پتہ ہے نا, کسی اور کو نہ بتائیں کہ میں کہاں ویک ہوں, اپنے آپ کو تو بتائیں کہ یہ ایریا میرا ویک ہے. وہاں لوگ بچے کام کرتے ہیں جیسے کوچنگ میں تھے ویسے ہی انٹری میں سائیکل وہاں پہ چلتی ہے. گروتھ کرنی چاہیے. گروتھ کب ہوگی؟ جب آپ اپنے ویک ایریاز کو دیکھ کر ان پر کام کریں گے. ٹھیک ہے. یا جو جنرل ڈیفیکلٹ چیپٹرز ہیں ان پر کام کریں گے تو کام چلے گا. آج کا دن جو ہے نا وہ حوال پروگرام ہے, کل انشاءاللہ پڑھیں گے. اتنی بڑی کام کی جرنی ہے آپ کی. بیسک چیپٹر کون سے ہیں جو آپ کو آنے چاہیے, نہیں تو کتنی بھی محنت کریں آپ سے کام نہیں چلے گا. یہ اسپیشلی ویک اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جو ابھی سر اٹھا کے موڈ بنا کے آئے ہیں ہم انٹری کریں گے, تو ان کے لیے یہ سجیشن ہے. فزکس میں بھی کوئی ہوں گے ایسے, کیمسٹری میں بھی ہوں گے, مگر بایو میں کہہ رہا ہوں سیل کو آپ بھلے آپ جو ابھی میں پڑھا رہا ہوں ہومیوسٹیسس میں پڑھاؤں گا, چیپٹر نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے, مگر آپ سیل کو پڑھیں. ابھی آپ ڈبل ٹائم دیں. فرسٹ ایئر کے سیل کو پڑھیں, فرسٹ ایئر کے بایو مالیکیول کو پڑھیں, فرسٹ ایئر کے انزائم کو پڑھیں. یہ پڑھنے کے بعد آپ کی جو بیسک لیول ہے وہ اچھی خاصی ہو جائے گی, بالکل اوکے ہو جائیں گے. ان کو بڑی عزت دینی ہے. اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی, انٹر کلیئر نہیں ہو رہی, تو آپ کا جو مسئلہ ہے نا وہ بیسکس میں ہے. تو بیسکس آپ کی ساری بایو کی ادھر ہے, سارے فنکشنز, ساری پراپرٹیز, سارے ریئیکشن یہ ان میں ہیں, ساری نیچر ان میں ہے. ساری بایو کا کوئی بھی چیپٹر اٹھا لیں, ان سے نکلے گا, ان تینوں سے نکلے گا. یہ تینوں ملا کے ایک کی بنتی ہے بایولوجی کی. تو ایسے فزکس کیمسٹری میں بھی پروڈکٹ ٹیبل والا, ایلیمنٹ کے ماس, یہ وہ پراپرٹیز, ریئیکشن کیسے کرتے ہیں, کس کو توڑتے ہیں, آکسیڈائزنگ ہیں, یہ ہیں ریڈکٹیو ہیں, کس کو آکسیڈائز کریں گے, کیسے ہوں گے, کس میں کنورٹ ہوں گے, اینڈ بائی پروڈکٹ ریئیکٹنٹ, یہ وہ ایکویشن بیلنس, جو یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا مجھ سے زیادہ کہ کون سے امپورٹنٹ ہیں. یہ پڑھ کے آنا, یہ اچھے سے پڑھنا. ایسے انٹری میں پڑھتے جائیں گے تو آپ چلیں گے.
آپ چلیں گے میرے ساتھ، مگر ساتھ دکھنے کے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، مگر مینٹلی آپ سے باتیں جو ہیں اوپر اوپر چلتی جائیں گی. آپ کو لگے گا سر جلدی میں پڑھا رہا ہے. بھائی 7 منتھ ہے، بہت سلو پڑھیں گے. پورے 3 سے 3.5 منتھ، 3 منتھ پورے انٹر کو دیں گے. چیپٹر کون سے ہیں سلیبس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے انٹر. کوچنگ میں ہم 5 منتھ لے لیتے ہیں، 6 منتھ ہو تو بھی کم ہے. مگر انٹری ہے نا، 1 ویک میں 1 چیپٹر ہیز گون پکا. 1 منتھ میں 4 چیپٹر چلے جائیں گے، 5 بھی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بک لیں گے. یہ ان پر کام کرنا ہے آپ کو. اگر کوئی کہہ رہا ہے میں بہت اچھا ہوں، اس کا ٹیسٹ میں اسکور نہیں آ رہا، تو وہ اچھا نہیں ہے، اس کی لیول صحیح نہیں ہے. کوئی بچہ ٹیسٹ میں پریشان ہو جاتا ہے، وہ تو ٹیسٹ کا ٹائم آئے تو دیکھیں گے. ہاں بھائی میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو. موبائل کے تو سائلنٹ کا یار. مجھے بتائیں کہ یہ میتھڈ صحیح رہے گا یا اس میں آپ سجیشن بھی دیں گے کچھ؟ سنیں، میں کچھ چیپٹرز کو تھیریٹیکل پڑھاؤں گا، جو میں نے پڑھایا، جو سمپل ہیں یا آؤٹ آف دا سلیبس ہیں. آؤٹ آف دا سلیبس ایک چیپٹر سمپل ہیں، ان کو بھی میں تھیریٹیکل پڑھاؤں گا، ان کے MCQs کرواؤں گا. ابھی تو 1 دن کرواؤں گا بس، ٹھیک ہے. باقی تھیوری کو ٹائم دیں گے. 1 دن وہ مین ایریاز، مین پوائنٹس ایسے. اور جو آؤٹ آف سلیبس ہیں، اب آؤٹ آف سلیبس کو اگر ہم پڑھیں بھی صحیح تو کتنا پڑھنا چاہیے؟ اتنی تو عزت نہیں دینی چاہیے نا. اگر ایجنگ کا ٹاپک ہے، ایجنگ جو چیپٹر ہے ہمارا، اس کو ہم پڑھیں، بیہیویئر کو پڑھیں، تو آپ نے کوچنگ میں پڑھا ہوا ہے. اگر نہیں پڑھا ہوا تو آپ کو پڑھ کے آنا پڑے گا. آپ انٹری میں آئے ہیں، آپ کوچنگ پڑھنے نہیں آئے. یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ ہمیں تیار ہو کے جانا ہے انٹری کے لیے، تاکہ یار میں یہ تو بتا سکوں کہ اس ٹاپک سے MCQs ایسے آئے گا. اگر میں ایسی کوئی بھی چیز نہ بتاؤں، خالی ابھی بھی میں سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر کروں گا کلیئر. جو بھی مجھے لگے گا نا ٹیڑھا میڑھا کانسیپٹ ہے، ٹیکنیکل ٹپیکل ہے، وہ میں پہلے بتا کے پھر MCQs کرواؤں گا. جیسے میں کڈنی شروع کی، میں نے نیفران شروع کیا، تو میں بتاؤں گا کہ بھائی جیسے پانی نیچے آتا ہے کس میں، میڈولا میں، تو یہاں سے پانی نکلتا ہے، کیوں نکلتا ہے، اس کے ریزن سارے لاجک. اب میں جلدی میں بتاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے، آپ ہاں کرتے جائیں گے. اگر کوئی نہ کرے گا تو اس سے بیٹھیں گے، رکیں گے کہ بھائی آپ نے صحیح نہیں پڑھا، یہ بات ایسے نہیں، ایسی ہے، ویسی ہے. تو پڑھ کے آئیں گے تو مجھے کبھی نہیں کہیں گے سر یہ بات سمجھ نہیں آئی، کیوں؟ اگر پڑھ کے آئیں گے تو چند ایسی پوائنٹس ہوں گی جو میں باؤنسر پوائنٹس بتاؤں گا، ایسی چیزیں بتاؤں گا. آپ کی تھیوری پالش کروں گا، میں تھیوری پڑھاؤں گا نہیں، تھیوری میں پالش کروں گا، اور وہ بھی 1 گھنٹے کی 10 منٹ میں، 20 منٹ میں. پھر MCQs کریں گے ایسے جیسے کریں گے، پھر دیکھیں گے، ہے نا. چلو، تو کچھ چیپٹرز کے اونلی MCQs کرواؤں گا، بس ٹاسک دوں گا. بھائی لیکچر سن کے آئیں یا پڑھے ہوئے ہیں ریپیٹ کر کے آئیں تو MCQs کریں گے. کچھ ایسے چیپٹر ہیں جن میں نہیں چلے گا کوئی ایک کام، ان کی تھیوری پڑھ کے MCQs کرنے پڑیں گے. یہ بہت سارے ٹیکنیکل چیپٹر ہوں گے جن کو ہم تھیوری کو بھی پالش کریں گے، پھر MCQs کریں گے. ساتھ میں تھیوری کرتے جائیں گے، پھر MCQs کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ کا مائنڈ بنا ہوا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ٹاپک ختم. ایسے نہیں پڑھنا. ہمیں پڑھنا ہے نئے طریقے سے، ایسے طریقے سے پڑھنا ہے جس میں گروتھ ہو. ہمیں اسی سائیکل میں نہیں چلنا. میں نے پچھلی دفعہ 3 سے 4 چیپٹر ایسے پڑھائے، اس طریقے سے پڑھائے. وہ یوٹیوب پر لیکچرز بھی اویلیبل ہیں، MCQ سیل کے، اس کے. ان چیپٹر سے بچوں کے MCQs غلط ہوتے ہی نہیں ہیں. جتنے بھی بک اٹھا لیں، میں نے کسی بک کو چھوڑا ہی نہیں تھا، کسی بک کو، انٹرنیٹ کو، ویب سائٹ کو چھوڑا ہی نہیں تھا، نہ اپنے دماغ کو، نہ بک کی لائنز کو. فیکٹ، فگر، رٹے سارے MCQs کروا دیے تھے. تو ان پر اتنی گرپ ہے بچوں کو، اور بچے نہیں چل سکے میرے ساتھ کہ ہم سے تھیوری نہیں چلتی. تو میں سیم پرانے اولڈ میتھڈ پہ چلا گیا 4 چیپٹرز کے بعد.
اب نہیں جاؤں گا. اور ان بچوں نے لاسٹ میں ریئلائز کیا کہ ہاں سر صحیح ہے, ایم سی کیو دارہ طریقہ صحیح ہو نا وقار. اب میں نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر نہ بنے تو اس پہ پریشان نہ ہوں. یہ اگر کوئی اور ہوتا نا اس کا میں نام نہ لیتا. یہ وقار ایسا ہے, یہ ڈاکٹر نہیں بن سکا. پتہ ہے کیوں؟ ایک سسٹم کی وجہ سے. اس کا اسکور ہے 172 پھر بھی نہیں ہوا, اور یہ ٹاپر میں جانا چاہیے تھا ہمارے سسٹم کی وجہ سے. جو ہماری اکیڈمی کا ٹاپر ہے حمزہ, وہ ٹاپر ہو کے بھی ٹاپر نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ٹاپ نہیں کیا, پھر بھی وہ 6 یا 7ویں نمبر پر میرٹ لسٹ میں ہے. وہ ڈویژن ٹاپ کرنے والا تھا, سندھ ٹاپ کرنے والا تھا, مگر وہ ضلع میں بھی 6 نمبر پہ چلا گیا ہے. ہمارے سندھ والے لوگوں نے پنجاب کو بھی بیٹ کر دیا ہے. پورے پاکستان میں فرسٹ پوزیشن سندھ کی ہے کاپی کر کے. اچھا یہ ٹینشن نہیں لینا کہ ابھی بھی کاپی ہوگی, مائنڈ سیٹ نہیں ہو رہا. پتہ ہے اسٹڈی کیسے ہوتی ہے, موٹیویشن کہاں سے آتی ہے؟ ایک تو آپ کا ارادہ اٹل ہوتا ہے, اور دوسرا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کرپشن نہیں ہے. ابھی کرپشن بھی ہے, تو اس کرپشن ہے مگر بچے سپریم کورٹ میں گئے ہیں, کچھ اچھا ہوگا. اور اگلے سال میرا یہ ارادہ ہے. میں نے اپنا بھی کیس لڑا تھا, تو میری جو فیس تھی وہ وکیل نے مجھے واپس نہیں کی تھی, کیس ڈسمس ہو گیا تھا. میں بھی جو نئے بچے ہیں 2 بار کمیشن دی تھی, کمیشن میں فیل ہوا. ابھی اس وکیل سے بات کی ہے میں نے کہ میں ایم ڈی کیٹ کا کیس چلاؤں گا آپ کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے. میں نے اس سے بات کر لی ہے کہ بھائی جو ایم ڈی کیٹ اس میں نے 10-12 پوائنٹس ایڈ کیے ہیں, وہ میں ایڈ کروں گا. دعا کریں وہ کیس ڈسمس نہیں ہوگا, بڑے اچھے طریقے سے چلیں گے. اور ایسے بہت سارے میڈیا والے ہیں جو کیسز چلا رہے ہیں. آگے نہیں ہوگی یہ کرپشن انشاءاللہ. سسٹم بہت اچھا جا رہا ہے. یہ ایسے مسئلے پھڈے ہوں گے تو ان کا ایکسپوئر ہوگا تو ریکوری ہوگی نا. تو یہ اتنا کریک ڈاؤن ہوا ہے, اگلے سال ایسا نہیں ہوگا. آپ بلیو کریں مجھ پر, یقین رکھیں اور بڑے اطمینان سے اسٹڈی کریں. آپ اپنے آپ کو ٹاپر میں پائیں, آپ کو ٹاپر بننا ہے. تو آپ بھلے کرپشن ہو بھی تو آپ کی سلیکشن ہو جائے گی انشاءاللہ. نہیں ہوگی اس بار. بھائی کچھ میری سجیشنز ہیں, ٹینشن فری رہنا ہے, ٹھیک ہے. جو جاب ہوتی ہے نا, جو اسٹیٹس ہوتا ہے, یہ سب مالک کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں ہے محنت. ہمارے ہاتھ میں یہ ہے, ہمیں اسٹرگل کرنی ہے بس, ٹھیک ہے. اسٹرگل اچھے سے کرنی ہے, اور ریوارڈ چور کو بھی ملتا ہے نا. سردی میں نکلتا ہے, وہ حالت ہو جاتی ہے اس کی, ایک باری نہیں, دوسری نہیں, تیسری نہیں, وہ بھی چوری میں کنفرم ہو جاتا ہے. چوری کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور شکر کرتا ہے, اور دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی, ایسے کیا ایسے کیا. تو آپ کو ریوارڈ ملے گا یار. زندگی بہت بڑی ہے. عمران خان کرکٹر تھا, کیا لیول ہے کرکٹر کی, اب اس کی لیول دیکھیں. وہ وکیل جو ہے, پروگرام تو بڑھ گیا والا, نارمل وکیل تھا, اب اس کی لیول دیکھیں. تو میں بتا رہا ہوں ٹرنز زندگی میں, ٹرن کیسے آتے ہیں. میں 2 بار کمیشن میں فیل ہوا ہوں, بچے 1 بار میڈیکل میں فیل ہوئے, دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار ہو گئے. جب آپ کے لیے اچھا ٹائم ہوگا نا, اس ٹائم آپ ہو جائیں گے, چاہے وہ فرسٹ ٹائم ہو, سیکنڈ ٹائم ہو, تھرڈ ٹائم ہو, یا کوئی ڈاکٹر. ضروری نہیں ڈاکٹر بننا, ٹھیک ہے. میں پڑھا رہا ہوں ڈاکٹری کے لیے, اگر میں آپ کو ڈیموٹیویٹ نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لیں کہ بھائی ہم پڑھ رہے ہیں, ڈاکٹری ہمیں ملے گی. ہم کیا کرتے ہیں, دکھ کیوں ہوتا ہے, ڈاکٹر بنوں گا, ایسے شادی کروں گا, شادی کروں گی, بچے ہوں گے, ادھر رہیں گے, ادھر کھائیں گے, پیئیں گے, باپ دادا کی لیول تک چلے جاتے ہیں. پھر جب سلیکشن نہیں ہوتی تو دکھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے 50 سال کا. تو یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ بھائی دینے جو مقدر ہے نا, جو آپ کا اسٹیٹس ہے, وہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں محنت ہے. آپ محنت کریں گے, آپ کو ریوارڈ ملے گا اور اچھا ملے گا. جو یہ ابھی ڈاکٹر ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ جو ابھی ڈاکٹر ہوئے ہیں پیسوں پر, پاپولیشن کو کنٹرول کریں گے. ایک مریض آیا ادھر ادھر,
ادھر سے آئے گا ادھر، یہ بھی فائدہ ہوگا ہماری سوسائٹی کو، ویسے بھی فوڈ کی کمی ہو گئی ہے۔ تو ہر کسی کام میں کوئی نہ کوئی اللہ پاک کے سے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انٹریکشن اپنا اچھا رکھیں اپنے فیلوز کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ اور ہمارے ٹیچرز کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ اور کنسسٹنسی، ایسا نہ ہو کہ کل ایسا بھی نہیں کرنا کہ ڈاکٹر بن رہا ہوں، سر نے کہا تھا کہ ڈاکٹر کے لیے، پیشنٹ کے لیے بالکل چپک کے نہیں رہنا، لائیو کام بھی کر رہا ہوں، فری لانسنگ بھی کر رہا ہوں، ایسا بھی نہیں کرنا یار، بھٹکنا نہیں ہے۔ ایک کام ایک ہی کرنا ہے، کنسسٹنسی سے ایک ہی کام بڑے اچھے طریقے سے ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے۔ اگر ٹائم ٹیبل آپ کی ویک میں ٹوٹ رہی ہے اس کو منتھ میں مینیج کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ویک آپ کی ٹائم ٹیبل ٹوٹ رہی ہے، اگلے ہفتے دگنا کام کر کے۔ ایک رات نیند آ رہی ہے تو دوسری رات نیند نہیں آنی چاہیے۔ اگر دوسری رات بھی نیند، ایک رات آپ نے 15 گھنٹے پڑھ لیے اور دوسری رات 4 گھنٹے بھی آپ نے ٹوٹل اسٹڈی نہیں کی اور تیسری رات، چوتھی رات بھی، تو یہ آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ کی جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ آپ کا آلس ہے۔ ایک رات یار نہ کریں نا آپ اسٹڈی، دوسری رات کیا ہے؟ تو ایک رات اسٹڈی اچھی کر کے 3 دن بڑے سکون سے سوئے رہتے ہیں۔ شادیاں، یہ پارٹیاں، گھومنا پھرنا، یہ فیسٹیول وغیرہ تھوڑے کم کریں اور ایک منٹ کو پروڈکٹیو بنائیں، سمارٹ اسٹڈی کریں۔ سمارٹ اسٹڈی کیسے کرنی ہے؟ آپ کیسے کرنی ہے؟ کوئی طریقہ نہیں بتاؤں گا، اتنا کہوں گا دن پڑھنے کے بعد یہ سوچنا کہ میں نے آج کیا 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 ہے۔ آج کا جو ٹاپک اکیڈمی کا تھا وہ کور کیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ کل والے ٹاپک کو پہلے پڑھ کے آئیں گے، پہلے پڑھ کے آئیں گے آپ، پھر میں MCQs کرواؤں گا، پڑھاؤں گا، پھر جا کے وہی کام آپ کریں گے گھر، پڑھ کے آئیں گے، میں پڑھاؤں گا، تھوڑی لیول بڑھے گی، پھر آپ پالش کریں گے، سوال اٹھیں گے، سر نے ایسا کہا تھا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، نے ایسا پڑھا، پھر اگلے دن وہ سوال آ کے مجھ سے پوچھیں گے، سر یہ آپ نے ایسا پڑھایا ہے، ہم نے ایسا پڑھا ہے، بات اب یوں آ گئی ہے، MCQ ایسے کہہ رہا ہے، تو مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو مل کے ہم سیٹ کریں گے کنسسٹنسی سے۔ سوشل میڈیا کو گڈ بائے کہہ لیں، فیس بک وغیرہ کو، ٹھیک ہے، گھنٹوں پتہ ہی نہیں چلتا، رولنگ کرتے جاتے ہیں۔ اور ہم کیا دیکھیں بھائی، یہ میں نے کیوں پوائنٹ ایڈ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ آپ فیس بک نہیں چلاتے مجھے پتہ ہے، انٹری والے کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جس کو میں فیس بک پر دیکھتا ہوں کہ وہ فیس بک پہ اس کے کمنٹ لگے ہوتے ہیں بڑے، ہر کسی پوسٹ پر پوسٹ اپلوڈ کرتا ہے، ہر کسی کا اپنا کام ہے۔ میجورٹی بچے یہ نہیں کرتے، مگر یہ کرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، 2 سال آپ نے پڑھا ہے، فرسٹ ایئر بھی انٹر بھی، کوئی تو ریپیٹر ہے، ابھی تک آپ نے کوئی اچھا کانٹینٹ نہیں ڈھونڈ لیا، ابھی تک آپ کھوجنا میں لگے پڑے ہیں کہ کانٹینٹ کون سا اچھا ہے۔ اگر کوئی یوٹیوبر آپ کو پسند آتا ہے تو آج ہی جا کے اس کے سارے لیکچر ڈاؤن لوڈ کر کے، میں بھی یوٹیوبر ہوں، ٹھیک ہے، لائیو سننے میں مجھے فائدہ ہوگا، مگر میں آپ کے فائدے کی یہ بات کر رہا ہوں کہ مٹیریل آپ کے پاس چیپٹر کا پورا اویلیبل ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک ٹاپک پڑھ کے دوسرے کے لیے آپ کھوجنا کرتے ہیں نا، ٹاپک کے لیے مٹیریل ڈھونڈتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں ڈھونڈنے میں، یہ سنا وہ سنا۔ یہ اب آپ نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ 10 سے 12 دن اور اگر دے دیں، کوئی اتنا ہے تو ڈیپینڈنٹ ہو گیا یوٹیوب پر، اچھا ٹیچر ڈھونڈنے میں کو لگے پڑے ہیں تو ڈھونڈ لیں بھلے آپ، ٹھیک ہے۔ زیادہ ٹائم اس پر نہیں دینا، بڑا ٹائم ضائع کرتے ہیں بچے، ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ واٹس ایپ پر اگر یہ MCQs والے واٹس ایپ آپ کو ایڈ ہیں، ان میں MCQ سالو کریں، MCQs کلیکٹ کریں، MCQs آرگنائز کریں۔ اگر ایسا نہیں کہہ رہے ہیں تو فالتو اتنا ٹائم نہ دیں ان کو، ٹھیک ہے۔ ریویژن کی میننگ ہی پتہ نہیں ہے بچوں کو، ریویژن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ 10 بار بھی آپ پڑھیں نا وہ کسی کام کی نہیں ہے اگر ریویژن آپ نہیں کر رہے۔ ریویژن جو ہے نا اگر نہیں کرتے تو آپ کی جو تیاری ہے وہ ملٹیپلائی بائی 0 = 0 ہو جاتی ہے۔ ریویژن کریں گے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ 10 لگ جائے گا اور یہ آپ کا اضافہ ہو جائے گا اتنا۔ ریویژن کمپلسری ہے، چیزیں ادھر سے آ کے گھوم جاتی ہیں، بہت ساری ایسی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کا مائنڈ چیزوں کو کیسے نکالتا ہے، بالکل ڈیفیکلٹ چیز کم سنی پہلے نکال دیتا ہے، پھر جو سمپل ہوتی ہے جس پہ آپ کا فوکس نہیں ہوتا وہ نکال دیتا ہے۔
تو آپ کا 7 ماہ کے بعد جو کنٹینٹ بچتا ہے نا پڑھا ہوا، وہ 10 سے 20% بچتا ہے کھوپڑی کے اندر۔ اگر آپ ریویژن کرتے جائیں گے تو وہ جو آپ نے پڑھا ہے 100% وہ تو رہے گا، وہ پکا ہو جائے گا، اور اسے ایڈوانسمنٹ میں جائیں گے، آپ لرن کریں گے چیزوں کو، نئی چیزیں سیکھیں گے، اس کے ساتھ کمپیئر کرتے جائیں گے، آپ کے جو ایریاز ہیں، آپ کی جو لیول ہے وہ ایکسپانڈ ہوتی جائے گی۔ ریویژن کمپلسری، ریویژن کمپلسری، ریویژن کمپلسری، ایم سی کیوز کلیکشن کمپلسری، یہ 2 چیزیں، باقی چیزیں کسی کو بھی فالو نہ کریں تو یہ 2 لازمی کرنا۔ کلاس میں گپے شپے مارتے ہیں، میں نے ڈسکس لکھا ہے، کوئی کچھ اور لکھنا چاہیے تھا، گندا سا لفظ، آپ زیادہ تر بچیاں کرتی ہیں گرلس، کلاس میں پڑھانے کے دوران ایسی پوائنٹ بتاتا ہوں، ایسی سون سے بھی مہنگی، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پوائنٹ کسی نے سیکھی نا برداشت نہیں ہوتی، سائڈ والے کو یہ ایسا ہوتا ہے، ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، سر نے کہا نہیں میں نے پڑھا تھا، یہ بتانے کا فائدہ کیا؟ میجارٹی کرتے ہیں یہ، وہ بتانے میں وہ تو رٹ گئی پوائنٹ، مگر میں نے جو بتائی وہ گئی۔ تو بایولوجی میں کہتا ہوں ایک سیڑھی ہے، آپ نے ایک جو اسٹیئر ہے، اسٹیپ ہے، وہ چھوڑ دیا، پھر وہ ایک بات جو آپ نے دوست کو بتائی وہی کام کی تھی، بس باقی یہ سارا لیکچر آپ کو چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اتنی ڈسکس نہ کریں، ویری لو کریں، کہتا میں کسی کو بھی نہیں ہوں، ڈاؤٹ کریں، فائنڈ، پڑھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد، ایم سی کیوز کروانے کے بعد چیپٹر سے ریڈنگ کریں۔ جو بک کی ریڈنگ نہیں کرتا نا، بک کی ریڈنگ وہ فلاپ ہے۔ میں کتنا بھی اچھا پڑھاؤں، کتنا بھی اچھا پڑھاؤں، پتہ ہے ٹیچر کیا کرتا ہے؟ ایک اچھا ٹیچر ایک ہوتا ہے ایگزیکٹ لائن پڑھ کے بتاتا ہے، اس کی میننگ کرتا ہے، یہ بھی فلاپ کام ہے۔ سب سے بچے کے لیے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ٹیچر ان لائنز کو اپنے انداز میں ایسے سمپل کر کے مکھن ملائی جیسا سمجھائے کہ اس کو کانسیپچول کلیئرٹی ہو جائے۔ اب کانسیپٹ تو بن گیا نا، لائن تو کلیئر نہیں ہوئی نا، لائن تو ٹیکنیکل لکھی ہوئی ہے نا، کچھ ایسے الفاظ ہیں انگلش کے جو میں نے یوز نہیں کیے، تو آپ لائنوں کو پڑھیں، لائنوں کو جب پڑھیں گے تو ڈاؤٹ آئیں گے، سر نے ایسے کہا تھا یہاں پہ، تو جیسے آپ کو ڈاؤٹ ملے انڈر لائن، انڈر لائن 2 مارکر یوز کریں، ہائی لائٹر یوز کریں ڈفرنٹ کلر کے، ایک ہائی لائٹر سے آپ جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں ان کو، سن وغیرہ یہ وہ پراپرٹیز ان کو ہائی لائٹ کریں، ایک جو آپ کے ڈاؤٹ ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں۔ تو جو ڈاؤٹ ہوں گے جب بھی آپ وہ ٹاپک پڑھیں گے کہ ارے بھائی یہ تو 5 ڈاؤٹ پڑے ہیں میرے اس میں ابھی تک، فوری آپ ان ڈاؤٹ کو کور کریں گے۔ اگر آپ یہ مارک نہیں کریں گے نا، ہائی لائٹ نہیں کریں گے نا چیزوں کو، رٹے لگانے والی اور ڈیفیکلٹ چیزوں کو، تو آپ کو اس ٹاپک میں لگے گا پڑھا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میری لیول کتنی ہے، میرے ڈاؤٹس کتنے ہیں، میری کچھ کمیاں ہیں کہ نہیں ہیں، یاد رہے گا؟ نہیں رہے گا کہ اس ٹاپک میں ہزاروں ٹاپک ہیں، یہ ڈاؤٹ تھے۔ آپ کے مارک ہونے چاہیے، لازمی بک کو نیلا پیلا کالا کر دیں، ٹھیک ہے، اسٹیکر لگا دیں، باقی چیزیں آگے دیکھیں گے۔ ٹاپک پڑھنے کے بعد کنکلوژن بنا دیں کہ بھائی ہاں یہ پڑھا، یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوگا، اس کی امپلیمنٹیشن ایسے ہوگی، اپنے آپ کو کنکلوژن بنائیں گے نا، نہیں بن پائے گا، اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوگا نا آپ سے نہیں بن پائے گا، ہم نے پڑھا کیا، سمجھا کیا، تو یہ میں بنواؤں گا، ہائی لائٹس موسٹ امپارٹنٹ اور بک کی ریڈنگ موسٹ امپارٹنٹ۔ ٹھیک ہے بھائی، کل جو میں پڑھاؤں گا آپ کو وہ چیپٹر نمبر 1 رہے گا۔ اب کوئی آپ کے ویوز بھلا ایسے کوئی کچھ چینجز کرنی ہو، کچھ طریقہ الگ کرنا ہو، کوئی بک ریکمنڈیشن، یہ بک کروائیں، یہ ایم سی کیوز اس بک میں بہت اچھے ہیں وہ لازمی کروائیں، یا جو بھی بتائیں آپ، تو میں ریویژن کریں، کیا ریویژن لازمی کرنی چاہیے، ہر ویک کے بعد ریویژن کرنی چاہیے۔ کل جو پڑھایا میں نے، آپ نے پڑھ کے آئیں، اب نیکسٹ ڈے آ گیا ہے، ٹاپک نیا پڑھنا ہے، مگر پہلے کل والے کو دیکھ کے 2 منٹ میں پھر نیا پڑھیں، پہلے کل والے کو 2 منٹ میں دیکھ کے پڑھا یاد ہے بالکل، پھر نئے کو پڑھیں، یہ چیز لازمی رکھنی ہے۔ یہ روز کے حساب سے بھی ریویژن ہو گئی، پھر منتھلی ریویژن رکھیں، جب بھی ٹیسٹ ہو، ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے دوران باقی پیچھے والے چیپٹرز ان کو بھی دیکھ کے آئیں۔ جب بھی ایم سی کیوز، اگر ایم سی کیوز سیل کا ہو، میں پڑھا رہا ہوں بایو انرجیٹکس 4تھا، سیل کب کا ہو گیا ہے، بڑا طاقت والا ایم سی کیوز مل گیا ہے سیل کا، آپ کہیں گے ایسا بھی ہوتا ہے، بایو انرجیٹکس کو چھوڑ دیں، اس ایم سی کیوز سے نچوڑ نکال کے سیل میں جا کے
وہاں پہ اسٹیکر نوٹ پہ یا بک پہ نوٹ کر کے لکھ دیں کہ بھائی یہ پوائنٹ ایسی ہے. یا تو MCQs اسٹور کر لیں یا تو MCQs کے کچھ سیکھ کے وہ چیز نوٹ کر لیں. کلیکشن جو آپ کی مٹیریل ہونی چاہیے، زیادہ تر مٹیریل کلیکٹ کریں اپنے نئے ٹیکسٹ بک پر. جو مٹیریل کلیکٹ کریں گے نا، کوئی رف بک بناتا ہے، پیجز دستے یہ وہ ایک بک پر رف بنائیں. ابھی رف پہ نوٹ کریں بھلے، ٹھیک ہے. اگر آپ گھر سے پڑھ کے آئیں گے نا، رف بنانا ہی نہیں پڑے گا آپ کو. آپ بیٹھ کے سنیں گے، 10 پوائنٹ بتاؤں گا، آپ کہیں گے یار یہ تو پڑھی ہوئی ہیں. 11ویں پوائنٹ کہیں گے ہاں یہ تو نہیں پڑھی میں نے. وہ ایک نوٹ کریں گے. اور وہ بھی کہاں نوٹ کریں گے؟ ڈائریکٹ یا بک پہ کریں گے یا رف پہ. تو بچے نوٹ میں لگے ہوتے ہیں، نوٹ پوائنٹ. کیوں؟ پڑھ کے نہیں آئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، سارا کچھ ان کے لیے نیا ہے. نوٹ بھی نہیں کر پائیں گے، میرے ساتھ چل بھی نہیں پائیں گے، چیزیں ان سے رہ جائیں گی، تو لیول کیسے بڑھے گی؟ جب آپ پہلے پڑھ کے آئیں گے تو نوٹ کچھ کرنا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا. پہلے پڑھ کے آئیں، لیکچر سن کے بک کی ریڈنگ کر کے پھر میرے پاس آئیں، پھر اپنے آپ کے اندر امپرومنٹ دیکھیں. اگر امپرومنٹ نہ آئے تو طریقہ نمبر سیم پرانا، ٹھیک ہے، وہی رکھیں گے. ارادہ نہیں ہے کوئی، مگر پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. چلو بھائی، اور کیا کوئی ادھر ادھر کوئی طریقہ اور نیا شیا کوئی؟ صحیح ہے نا یہ طریقہ؟ پالش ہو جائیں گے باقاعدہ. آپ پورے ڈسٹرکٹ کے بچوں سے الگ بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ کی بایو 68 میں سے 68 ہو جائے گی. ایک ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. چلو، وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو. اسٹاپ ریکارڈنگ. کون سے بک لیے ہیں MCQs؟